तो ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर इंशाल्लाह स्टार्ट होता है ड्यू टू कुछ ये अपनी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ना लेट हो गया, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो नहीं होगा। तो आप सबको खुश आमदीद इसमें। और जिस तरह आप जानते हैं कि आपका पहला सेमेस्टर है तो क्लासेस आपकी पुराने दिन के लिहाज से होंगी। अच्छा, अब पहले तो जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उधर अपना तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। मेरा नाम शुजात खालिद है और मैंने MS फाइनेंस किया हुआ है और कुछ अर्सा पढ़ता भी रहा हूँ डिफरेंट उलमा से तफसीर और अहादीस की किताबें। और ठीक मेरा है, ताल्लुक इस्लामाबाद से है। ठीक है। अब ये इस तरह है कि क्योंकि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स फिजिकल भी हैं, आप ऑनलाइन है, लिहाजा मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। इंशाल्लाह तारुफ पे जो है नेक्स्ट टाइम होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कुरान मजीद जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है। तो उसके लिए आप यहाँ पर जमा हुए हैं और हमारा मकसद ये है कि हम इसको कोशिश करें और समझें। तो कुरान मजीद के अंदर आता है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। यह एक ही सूरत में 4 बार आया, यानी एक ही सूरत में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने 4 बार इस चीज़ को बयान किया है कि यकीनन यकीनन हमने कुरान को आसान कर दिया है, समझने के लिए है कोई समझने वाला। अब पहला सवाल आपसे ये बनता है कि वो अल्लाह ताला ने इसको 4 बार क्यों बयान किया है? हालांकि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें तकरार जो है ना बार बार अल्लाह ताला ने की है। और मुद्दकिर का मतलब होता है कि है कुछ समझने वाला। तो जिस तरह आप माशाल्लाह ताल्लुक रखते हैं जदीद तालीम से, तो आप समझते हैं कि आपने इतने साल लगाए हैं सिर्फ चीज़ों को समझने के लिए। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या किसी और सिस्टम की बात करते हैं तो आपको पता है एक लफ्ज़ होता है, एक उसकी टर्मिनोलॉजी होती है, फिर उसके एक ना खास रुमूज और इसरार होते हैं जिससे आप अंदाजा लगाते हैं। जैसे 0 1 होता है इसके अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर, या आप सिग्नल्स की बात करते हैं, सिग्नल्स होते हैं ये ट्रैफिक सिग्नल्स। इसलिए खुशी की बात ये है कि आप लोग इस तरफ आपको अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलवाई है। तो हम वेलकम करेंगे कि आप हमारे साथ इसमें कोऑपरेट करें और जो क्वेश्चन आपके जहन में आए वो हम इसको वेलकम करेंगे। तो बिला ताखीर, चूँकि वक्त ज़ाया हुआ है, बिला ताखीर हम आते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो इंशाल्लाह आपसे शेयर हो जाएगा और आगाज़ हम करेंगे सूरत फातिहा से, ताकि सूरत फातिहा जो हमारे सामने पढ़ी जाती है हर नमाज में, हमें पता हो कि सूरत फातिहा का क्या मकसद है। सबसे पहले कोर्स का जो फ़ायदा मैं आपको ये बता दूं कि जो कोर्स जिस तरह आपको पढ़ाया जाएगा उसके अंदर ये होगा कि हम डिफ्रेंसिएशन करने के काबिल हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने हमें जो हवासे खमसा दिए हैं 5 ऑर्गन्स, तो 5 ऑर्गन्स को अल्लाह ताला ने कहा है कि इस्तेमाल किए जाए। और एक टेक्निकल बात है कि जिसने बनाए हैं 5 ऑर्गन्स, आपकी 5 सेंसेस बनाई हैं, अकल तकाजा करती है कि वो उसको समझने के लिए इस्तेमाल किए जाए जिसने उनको बनाया है। सावधान है कि खालिक ने उसको बनाया है, अल्लाह ने उसको बनाया है। तो अल्लाह ने ये फरमाया भी है कि इन्ना समा वल बसर वल फुआदा, यानी कि आपका जो समा है यानी आपके कान है, आपकी जो आंखें हैं और आपका दिल है, इसके बारे में सवाल किया जाएगा क़यामत वाले। फिर अल्लाह ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ने आपको पैदा किया, अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैयन, फरमाया जब तुम्हें पैदा किया तुम कोई चीज नहीं जानते थे। तो अब आप ये बताएं कि अभी आप यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग ऑनलाइन भी फिजिकल भी, तो आपको मालूम है कि इस वक्त आप कई चीजें जानते हैं जो आप पैदाइश के वक्त नहीं जानते थे। इवन ये कि आप अपने फादर और मदर का नेम भी नहीं जानते थे, आपको मोहल्ले का पता नहीं था। आप किस तरह एवोल्यूशन हुआ है, किस तरह अल्लाह ताला ने आपको स्टेप बाय स्टेप किस स्टेज पर पहुंचाया है। तो सबसे बड़ा जो अल्लाह की थैंक्स गिविंग होती है या अल्लाह की शुक्रगुजारी होती है वो ये होती है कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अल्लाह को समझने की कोशिश करें कि अल्लाह कौन है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। क्योंकि सारा मसला जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ को ना समझने की वजह से पेश आता है। तो ये आप तमाम लोग जानते हैं, अभी ये कंप्यूटर मौजूद है, कंप्यूटर के बारे में वो आदमी बिल्कुल जाहिल होगा जिसको इस्तेमाल करना नहीं आता। आप खुद समझ सकते हैं कि लाखों रुपए का भी लैपटॉप हो तो उसके किसी काम का नहीं। इसी तरह जब अल्लाह की प्रॉपर्टीज, अल्लाह ताला की सिफात, अल्लाह के कैरेक्टरिस्टिक्स, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स कि अल्लाह रहीम है तो क्यों है, रहमान है तो क्यों है, कहार है तो क्यों है, ये आप जानते हैं इसके कई फंक्शन है कीज के, ये की किसके लिए है, ये की किसके लिए है, अल्लाह के 99 नाम है वो किस किस के लिए है। तो इसका मतलब सबसे बुनियादी चीज है कि अल्लाह ताला को जानना और उसके बारे में वाकफियत हासिल करना। क्लियर हो गया जी सबको? अच्छा, अब दूसरे नंबर हम शुरू करेंगे सूरत फातिहा से। अब सूरत फातिहा का मतलब होता है खोल देने वाली। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कंपैरेटिव रिलीजन में आते हैं तो आपको हैरानी होगी कि सूरत फातिहा जो है ना, ये
تمام مذاہب کے اندر، اگر آپ بائبل میں جاتے ہیں تو بائبل کے اندر بھی، اگر آپ تورات میں جاتے ہیں تو تورات میں بھی، یہاں تک کہ جو بعد میں مذاہب بنے جیسے سکھ مت بنا ہے تو سکھ مت کے اندر بھی ان کی گرو گرنتھ کے اندر نا اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے، انہوں نے اپنے طریقے سے کی ہے، اس کو کہتے ہیں مول منتر، اور مول منتر کو کہا جاتا ہے جاپ جی۔ اب جاپ جی اور مول منتر جو سکھ مت کی کتاب گرو گرنتھ ہے جس کی 1430 صفحات ہے، اس کے اندر بھی سورت فاتح کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا اپنے الفاظ میں کہ وہ ایک ہی ہے جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سورت فاتحہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ سورت فاتحہ کو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سبع من المثانی، یہ وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اس کا نام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سبع من المثانی۔ تو یہ انشاءاللہ نا یہ پروجیکٹر بھی ہم انشاءاللہ یوز کریں گے، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں وہ بھی، آج ذرا تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے، یہ کچھ ٹیکنیکل وجوہ، کچھ یہاں پر آندھی بھی چل رہی ہے، ہوا کی وجہ سے نا کافی تیز ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی تھی۔ قرآن مجید نے اس کو کہا ہے سبع من المثانی، کہ یہ جو آیات ہے سورۃ فاتحہ کی یہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، نمبر 1۔ اب سورۃ فاتحہ کا نام فاتحہ اس لیے ہے کھول دینے والی، اس میں اب آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کو بھی کھولنے والی ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی کھولنے والی ہے۔ جیسے ہی آپ قرآن مجید کے لیے اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، ریشنل ہے، لاجیکل ہے کہ اسی سے آغاز کیا جائے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ یہاں اللہ نے اپنے 2 ایٹریبیوٹس بتائے، ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ابو الاسماء اللہ عبد الرحمن و عبداللہ، اللہ کو سب سے زیادہ 2 نام پسند ہے، ایک عبد الرحمن اور ایک عبداللہ۔ وجہ یہ کہ اللہ اس کا اپنا ذاتی نام ہے، اور رحمان اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جو ذاتی نام کے بعد سب سے زیادہ اللہ وحدہ لا شریک کو پسند ہے، اور اس لیے کہ اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے مبالغے کی، یعنی کہ اللہ رحمان کس لحاظ سے ہے کہ اس کی رحمان ہونے کی صفت جو ہے نا وہ دونوں پہ لگتی ہے، ان پر بھی جو اس کو مانتے ہیں اور ان پر بھی جو اس کو نہیں مانتے، اس لیے کہا جاتا ہے رحمان الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ بتائیے سکھوں کو، مشرکوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اپنے دشمنوں کو بتائیے بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، نہیں، تضاد ابھی کلیئر کرتے ہیں آپ کو، اچھا کوشچن ہے آپ کا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر لاجیکل یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض چیزوں کو ہم اپنی طرف سے تکلیف سمجھتے ہیں، لیکن وہ اصل میں تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر بھی راحت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے تمام سویلائز معاشرے اس وقت دنیا میں جہاں پر بھی، چاہے وہاں پر ملوکیت ہے یعنی کنگشپ ہے، چاہے وہاں پر ڈیموکریسی ہے، چاہے وہاں پر ارسٹوکریسی ہے، وہاں پر آپ کو پتا ہے سزاؤں کا نظام قائم ہے۔ اچھا، سزاؤں کا نظام، اب آپ سے اگر پوچھا جائے کہ وہاں پر سزائیں دی جاتی ہیں کسی بھی قسم کی، جو بھی انہوں نے سزائیں رکھی ہوئی ہیں، کیا وہ سزائیں اصل میں ان لوگوں کو ان کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے ہے نا، کہ جن لوگوں کو وہ تنگ کرتے ہیں، مثلا چوری ہو گئی، زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی۔ اب آپ نے ایک سویلائز معاشرے میں سزائیں رکھی ہوئی ہیں، سزائیں رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ رحمان نہیں رہا، کیونکہ ساگر اللہ ساری کائنات کا رب ہے، اللہ ساری کائنات پہ رحم کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی سزائیں اس کے لیے رکھی ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کے اصولوں کو فالو نہیں کرتے۔ اب دیکھیے، اب آپ ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں، کرکٹ ایک بڑا پاپولر کھیل ہے۔ اب کرکٹ میں ایک سزا رکھی ہوئی ہے بالر کے لیے کہ آپ نے 9 بال کی تو آپ کے پاس یہ سزا ہے جی، آپ کی اگلی جو ہٹ ہے وہ فری ہوگی۔ اب آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ کیا یہ سزا صحیح ہے یا غلط ہے، زیادتی تو نہیں ہے اس کے اندر، صحیح ہے، لیکن بالر کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اوور اسٹیپنگ نہ کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے کلیہ بتا دیا، ضابطہ بتا دیا، اور اس کو کہتے ہیں کہ جو شر ہے نا، شر اس کے اندر خیر کس طرح چھپی ہوئی ہے کہ ایک علاقے میں 22 کروڑ مثلا پاکستان لے لے، 22 کروڑ ہمارے پاس عوام ہے، 22 کروڑ عوام کو اگر چور ایک آدمی چوری کرتا ہے، وہ اس کا شریعت کہتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو بیسیکلی اس کے اندر خیر یہ چھپی ہوئی ہے کہ باقی تمام لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک اس آدمی کے شر سے محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اور حالانکہ اللہ نے اس کو بھی یہ کہا ہے کہ جزاؤ سیئۃ سیئۃ مثلھا، ہاتھ کاٹنا بھی درست نہیں ہے اس حوالے سے کہ زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اپنی دوسری مخلوق کو اس آدمی کے شر سے بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کیا ہے، پہلے اصول واضح کر دیا ہے کہ یہ تمہاری باؤنڈری لائن ہے، پھر بتا دیے 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کی یہ آپ کا لائن ہے، اس سے آپ نے اوور اسٹیپ نہیں کرنا۔
اب آپ کو پتہ ہے اگر کوئی آدمی اوور اسٹیپ کرتا ہے اور آپ اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو یہ کسی لحاظ سے بھی انصاف اور عدل کے منافی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ عدل اور انصاف کے منافی تب ہوتا ہے کہ وہ اوور اسٹیپنگ کرتا رہے اور آپ اس کو سزا بھی نہ دیں. پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سب کو برابر کر دیا ہے, جو اسٹیپنگ نہیں کر رہا وہ بھی اور جو وہ برابر کر دیا. اللہ فرماتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پھر اللہ نے یہی فرمایا فمن کان مومنا کمن کان فاسقا, کہ اگر ایک آدمی 100 نمبر لیتا ہے پیپر میں, اسے بھی آپ فرسٹ پوزیشن پہ کھڑا کر دیں, اور جو 0 نمبر لیتا ہے اسے فرسٹ پوزیشن کے پوڈیم پہ کھڑا کر دیں, تو پھر انصاف اور عدل کہاں گیا؟ لہذا اللہ کی جو سزائیں ہیں وہ بھی دراصل اللہ کے رحمان ہونے پر ہی دلالت کرتی ہیں کہ رحمان وہ ہے جو اپنے بندوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنے دیتا. اس نے پوری کائنات کے لیے ایک اصول بنا دیا, ضابطہ بنا دیا, جو اس کو ڈسکوالیفائی کر کے پیچھے ہٹتا ہے صاف ظاہر ہے کہ اسے نقصان ہونا چاہیے اصولی طور پر. یہی رحمان ہونے کی صفت ہے. سر اب دوسرے میں لاسٹ کوشچن آپ کو بہت اچھا ہے, اور بیسیکلی ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس کو نا کلیریفائی کریں. دوسرا یہ ہے کہ دیر آر سم فزیکل رولز ریگارڈنگ فوڈ. سارے لوگ جانتے ہیں پوائزن, زہر کھانے سے آدمی جو ہلاک ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ زہر فائدے مند بھی ہے. پوائزن جو ہے نا وہ فائدے مند بھی ہے. جس طرح فصلیں ہیں, فصلوں کے اوپر آپ انسیکٹیسائڈ چھڑکتے ہیں تو آپ کے لیے فائدے مند ہے. یعنی کہ زہر کے 2 پہلو ہو گئے. ایک حوالے سے زہر بہت فائدے مند ہے کہ آپ کی فصل کو وہ کیڑوں سے بچاتا ہے, اور دوسرے لمحے پہ اگر کوئی اس کو رانگ استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے نقصان دہ. اللہ تعالیٰ کی جو سزائیں ہیں اس کے لیے اللہ نے پہلے شرط لگائی, میرے ذہن میں آیت آ گئی الحمدللہ, وہ یہ کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اور میں یہ جو سزائیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, اگر میں ان کو سزائیں دے کے تمہیں کیا کروں گا؟ اگر تم شکر گزاری کرو ایمان لے آؤ, شکر گزاری کرو ایمان لے آؤ تو سزا نہیں ملے گی, اور نہ اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کو خود ہے. ٹھیک ہے جی. تو الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی سزا رکھی ہوئی ہے تو یہ بھی اس کی صفت رحمان ہونے پر دلالت کرتی ہے. کلیریفائی ہو گئی. آگے اللہ فرماتے ہیں, اچھا اس کے بارے میں, سورت کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کو نا سبع من المثانی, اور اس کو الصلاۃ بھی کہتے ہیں. الصلاۃ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ. الصلاۃ جیسا کہ نماز کا ترجمہ عربی میں, الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز. اللہ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہم نے یہ جو نماز ہے نا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے. میرا اور بندے کا حصہ کس طرح ہے؟ بندہ پہلے میری تعریف کرتا ہے, کیا پڑھ کے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر وہ ایٹریبیوٹس آتے ہیں کہ رحمان ہے اور رحیم ہے. مالک یوم الدین, اور وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بندے نے اپنا پارٹ پورا کر دیا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میرا کام شروع ہوتا ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. کہ میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے بندے کو سیدھے راستے پر لگاؤں, سیدھے راستے پر چلاؤں اور اس کو سیدھے راستے پر قائم رکھوں. پھر اللہ نے اسپیسیفائی کر دیا کہ وہ سیدھا راستہ کن کا ہے. سورہ نساء 69 میں فرمایا کہ وہ سیدھا راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. ادھر فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین. نبیوں کا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے, اور صالحین کا راستہ ہے. آپ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایک نا نمونہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے مطابق چیز بنانی ہے. لہٰذا جنت میں جانے کے لیے بھی اللہ نے نمونہ بتا دیا ہے. وہ 4 لوگ ہیں, نبی, صدیق, شہداء اور صالحین. تو فرمایا یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. تو یو ہیو ٹو فالو دا پرسنز ہو آر پرائزڈ. جن کو انعام دیا گیا ان کو فالو کرنا ہے. اور وہ اس لیے نماز اس کو کہا گیا سورۃ فاتحہ کو. اسی اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس آدمی کی نماز نہیں جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا. اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح تیسرے سپارے کی پہلی آیت نا ہمیں بتا دیتی ہے اس کے بارے میں. پہلی بات یہ کہ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. رسولوں کے بارے میں ذکر کیا نا تو اللہ فرماتا ہے بعض رسولوں کو ہم نے بعض میں فضیلت دی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نا اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشن. اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھنے, اس سے اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا اس نے اس کو کیوں کہا. اسی طرح یہ کہ بعض ایٹریبیوٹس ہیں جو بعض بندوں میں ہیں, بعض بندوں میں اللہ نے کسی میں زیادہ رکھنی ہے, کسی میں کم رکھنی ہے. اب جو صدق ہے نا بیسیکلی جیسے انبیاء ہیں, اب انبیاء میں تقریباً ساری کوالٹیز بعض اوقات ایڈ ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر بعض انبیاء بھی ہیں, اللہ نے ان کو صدیق بھی کہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے انہ کان صدیقا نبیّا, کہ وہ صدیق بھی ہیں. اب یہ میں اس کو نا کلیریفائی کرتا ہوں کہ جیسے آپ کا نام کیا ہے؟ عتیق. اب عتیق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کی ود ریفرنس ٹو سم پرسن آپ کی پوزیشن بدل جائیں گی. جیسے آپ اپنے فادر کے بیٹے لیکن آپ اپنے بھائی کے بھائی ہیں, اس طرح ہی آپ اپنے دوست کے دوست ہو جائیں گے. اپنے بھانجے کے لیے آپ ماموں ہیں. اب یہ ود ریفرنس ہے جی. ود ریفرنس مراد ہے جیسے جیسے آپ کا ریفرنس بدلتا جا رہا ہے ویسے ویسے آپ کا نیم پوزیشن بدلتی جا رہی ہے. یو آر سن فار یور فادر,
یو آر انکل فار یور نیس اور یور نیفیو, اور اس کے بعد یو آر فرینڈ فار یور فرینڈ, اس طرح یو آر ہسبینڈ فار یور وائف. اب آپ کیا کہیں گے, یہ 4 آدمی کی ایک آدمی ہے, ایک آدمی ہے, لیکن اس کی ایٹریبیوٹس کیا ہو گئی ہیں 4 5 6, اس کی نا ڈومینز بن گئی ہیں, ادھر ہے ادھر ہے. اسی طرح آپ کرکٹ میں دیکھ لیں, میچز میں دیکھ لیں, کیپٹن بھی ہے, باؤلر بھی ہے, کیا خیال ہے, سمجھ آئی نا میری بات, ہر وہ ساری. اچھا اب دیکھیں انبیاء ہے نا, اب دیکھیں انبیاء صدیق بھی ہوتے, انبیاء سے بڑا صالح کوئی نہیں ہے, اور انبیاء بعض شہید بھی ہیں, شہید بھی ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے بعض پراپرٹیز کو نا ٹاپ پہ رکھ دی ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے کہ جب آدمی کو سچ بولتا ہے تو میں جبرائیل کو کہتا ہوں کہ اس آدمی سے محبت کرو, اور پھر اس کا نام آسمانوں میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اصل میں جو صدیق کا لفظ بولا گیا نا, من النبیین والصدیقی, اس کے بارے میں پہلی بات یہ کہ صدیق کا لفظ نبیوں کے بالکل بعد میں. اس کی اب 2 دلالتیں, ایک یہ ہے کہ بعض علماء مفسرین تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری ہسٹری کے اندر بھی سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں اور آپ کی بات کو فوراً تسلیم کرنے میں ابوبکر صدیق کا نام ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات ہے, ہر نبی کو ایسے اللہ تعالیٰ نے حواری دیے کہ جو ان کی بات کو تسلیم کرتے تھے, کیونکہ یؤمنون بالغیب کا تقاضا یہ ہے. غیب کو تسلیم کرنا, ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم غیب پر ایمان لائے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیز آر دا تھنگس جو ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہے. اب دیکھیں, آپ نے جنت نہیں دیکھی, دوزخ نہیں دیکھی, لیکن آپ یہاں پر ٹائم نکال کر آئے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کی ماورا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہاں پر آئے ہیں. تو صدیق ایک ایٹریبیوٹ ہے جو اللہ کو انتہائی پسند ہے, تو لہٰذا اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا. جو بہت مبالغہ, اس کو کہتے ہیں مبالغے کا اسم, مبالغہ کہتے ہیں بہت زیادہ. جیسے آپ کسی کہتے ہیں میں نے آپ کو 1000 دفعہ سمجھایا, اب آپ نے 1000 دفعہ نہیں سمجھایا ہوتا, آپ مبالغہ کر رہے ہوتے, ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے کہ میں نے تو بار بار سمجھایا. جو آدمی سچ میں ملکہ حاصل کر لے کہ اس نے سچ ہی بولنا ہے, سچ کے علاوہ بولنا ہی کچھ نہیں ہے, اس کو صدیق کہا جاتا ہے. اور صدیق وہ ہوتا ہے جو بعض اوقات حواس خمسہ سے باہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اس طرح فوراً گریسپ کر کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ یہ نبی ہے, چونکہ یہ رسول ہے, ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی, لہٰذا میں ان کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہوں. 24ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ, کہ وہ شخص جو سچائی لے کر آیا اور وہ شخص جس نے سچائی کی تصدیق کر دی فوراً, فاولئک هم المتقون, یہی لوگ پرہیزگار. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بعض لوگ ایسے ہیں. اب دوسرا میں ایک اور اپنی طرف سے کلیئر کر دوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں سے کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا, نہیں نا بن سکتا. اب یہ اپنے لیول کی بات ہے. اب اس کے اندر یہ لکل درجات مما عملوا, اب نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالت, اللہ خوب جانتا ہے رسالت کس کو دینی ہے. میں یونیورسٹی میں نا ایگزامپل دے رہا تھا, تو میں آپ کو ایگزامپل دے دوں. وہ یہ ہے کہ یو گیٹ اے پلاٹ, آپ ایک پلاٹ لیتے ہیں 10 مرلے کا, اس میں آپ اپنی مرضی سے کہتے ہیں نا میں یہاں پر کچن بنواؤں گا اور کچن کی اتنی ڈائمینشن ہوگی. اب بتائیے میں اعتراض کرنے والا کون ہوں, کیونکہ آپ کا پلاٹ ہے. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے پوری انسانیت میں چنا ہے نبیوں کو, تو اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ کیوں چنا گیا, یہ اللہ کی اپنی ڈسکریشن ہے. یہ تو ایون کہ آپ بھی کہیں گے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, میری ایک پرائیویسی ہے, میں یہاں کچن ہی بنانا چاہتا تھا, میں یہاں پر واش روم بنانا چاہتا تھا, میں یہاں پر ڈرائنگ روم, آپ کو ہونا چاہیے. اب اس کا مطلب ہے ڈائمینشن آپ نے خود کر لی ہے. اس کے بعد ہم لوگوں کو کہا گیا کہ فالو کیا جائے. اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں, میں اپنی طرف سے جواب دے دوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے نبی ان کو بنا دیا, ہمیں تو, حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارا کام ایزی ہے. کیا خیال, فالو کرنا ہمیشہ ایزی رہا ہے, ایکسپلور کرنا مشکل ہے. بتائیں, ایگری کرتے ہیں؟ مطلب ایک آدمی اندھیرے میں ایکسپلور کر رہا ہے, وہ فرسٹ ٹائم اس نے ایک مائنر چیز کی, اور آپ نے صرف فالو کرنا ہے کہ جیسے وہ لکھا ویسے لکھ دو گے, جیسے اس نے پڑھا ویسے پڑھ دو گے. اور آپ کو پتہ ہے کاپی پیسٹ از بیٹر آپ کے لیے, کہ آپ نے صرف کاپی پیسٹ کر کے وہاں سے چپکا دینا ہے. بتائیے سب سے مشکل کام اس کا جس نے سب سے پہلے وہ آرٹیکل لکھا. کیا نبیوں کا کام مشکل رہا ہے, اور ہمارا کام تو کیا ہو گیا, وہ جسٹ فالو, ہم جسٹ فالو کریں گے جنت میں پہنچ جائیں گے, جبکہ نبیوں کو تو بہت زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے. اچھا جی, اس کے بعد فرمایا, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, اپنا وہ نام ذکر کیا جو عالمین کے لیے. اللہ رب سے مراد ہے رب العالمین, اللہ سب کو پالنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ آئی ول جسٹ نرچر دا مسلمس, وہ نان مسلم کو بھی کرتا ہے, حتیٰ کہ مشرکین کو بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا ذمہ سب کا لیا ہوا ہے. اللہ سب کو کھانا دے گا, سب کو پانی دے گا, لیکن جس طرح اللہ فرماتا ہے وبالمؤمنین رحیما, قیامت والے دن رحم کس پہ ہوگا؟ صرف ایمان والوں. اور وہ بات بھی درست ہے. آپ اسٹوڈنٹس لائف سے گزرے ہیں, صرف ایک چھوٹا سا آپ سے کوشچن ہے کہ آپ ایگری کرتے ہیں
جو ٹیچر نے آپ کی بک پر یا آپ کی کاپی پر جو لگائے تھے لال نشان آپ کی غلطی کو ظاہر کرنے کے لیے، وہ آپ کے ساتھ زیادتی اس نے کی ہے یا آپ کے ساتھ ہمدردی کی؟ آبویسلی فائدہ ہوا، آپ نے اپنی اسپیلنگ کریکٹ کر لی، آپ نے اپنی وہ غلطی آئندہ جو ہے روک لی. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک دنیا میں ہمیں بعض مسائل سے گزارتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے آخر میں کامیاب ہو جائیں بڑے امتحان میں، لہٰذا یہ جو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں گزارتا ہے نا مشکلات میں سے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اوپننگز ہے، رستے نکالنے والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے، سب کا رب ہے، چیونٹیوں کا رب ہے، اپنا جانوروں کا رب ہے، مسلمانوں کا ہے، غیر مسلم کا ہے، اور اس لیے ساری تعریف اسی کی ہوگی جو سب کا پالنے والا ہے. اور یہ صفت آپ کو پتہ مخلوق میں موجود نہیں ہے. جو آدمی آپ کا دشمن ہے آپ کبھی اس کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جو آدمی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے آبویسلی آپ اس کو کسی قسم کی فیور دینے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ آپ اس کو فائر کر دیتے ہیں. پہلے آپ فائر کرتے ہیں، اس کے بعد آپ 2 سال بعد فائر کر دیتے ہیں کہ نو یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر دا آفس، کیونکہ آپ نے یہ کیا وہ کیا. اب دیکھیں اللہ کی کتنی قدرت ہے کہ اللہ مشرک کو بھی رزق دے رہا ہے. اس لیے کہ پھر تعریف ہونی چاہیے نا اس کی، الحمد، ساری تعریف. کسی قسم کی تعریف کس کے لیے؟ ایون یہ کہ آپ کی شکل و صورت، ان کا لکھنا، ان کا یہاں آنا، میرا یہاں پڑھانا، یہ بھی بیسیکلی اللہ کی حمد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا. ٹھیک ہے. آگے اللہ نے صفت ذکری الرحمن الرحیم کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. رحمان فعلان کے وزن پر ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بعض صفت مشبہ بناتے ہیں کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. صفتیں کیا ہے؟ ایک طرف رحمان ہے، ایک طرف رحیم ہے. رحمان کس کے لیے؟ سب کے لیے دنیا کے اندر. لیکن رحیم کس کے لیے ہوگا؟ جو امتحان کو پاس کر لے گا. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو کیٹیگری ہوتی ہے، آپ اس سے گزرے ہوں گے، 50,000 بندے پاس کرتے ہیں امتحان. بورڈ والے کس کو انوائٹ کرتے ہیں؟ ٹاپ 3. اس کے بعد ٹاپ 3 میں آگے کیٹیگریز ہوتی ہیں، آرٹس کے لحاظ، سائنس کے لحاظ، بایو. اب آپ کو فون نہیں آیا کہ آپ کل بورڈ کے آفس پہنچے، تقریب ہے. اب آپ سے وہ آدمی اعتراض کیسے کر سکتا ہے جس نے آپ سے کم نمبر لیے؟ پاس تو ہو گیا، پاس تو ہو گیا، لیکن اس نے وہ نمبر کم لیے، تو لہٰذا اس کو نہیں بلایا گیا. ایگزیکٹلی اللہ وحدہ لا شریک رحمان بن کے سب کو بلا رہا ہے کہ میری صفت رحیمیت سے فائدہ اٹھا لو. قیامت والے دن میں صرف 5 لوگوں پر شفقت اور مہربانی کروں گا. تو بتائیے یہ بات عقل اور اصول کے مطابق ہے یا نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے چیزیں بتا دی، پھر کا ان کو فالو کیا جائے. آپ کو جسم بنا دیا، جسم کے لیے آپ نے اصول سیکھ لیے، اصول اور ضابطے چلتے گئے. اچھا، دوسرا ایک بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے اس آیت سے یہ بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی سے گناہ ہوں گے. یہ میرا پوائنٹ سمجھ لیجیے. اس آیت سے بہت اہم مسئلہ نکلتا ہے کہ ہم سے، آپ سے، بچے سب سے گناہ بھی ہوں گے. اللہ نے اس لیے آپ کو کہیں نہیں کہا کہ گناہ نہ کرو. اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ گناہ تم سے ہوں گے. کیوں؟ یہ میرے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے، اس کی ہر کی کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے کہ نہیں؟ بتائیے. اب آپ بتائیں اللہ رحمان کس کے لیے، رحیم کس کے لیے؟ ساتھ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو گناہ کرے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. تو پھر اللہ کی وہ صفت کام میں آتی کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس لیے جب آپ گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو اللہ کی صفت رحیمیت اپنے عروج پر آتی ہے، اپنے جوش میں آتی ہے، اور اللہ آپ کے گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ اس کی ماہیت چینج کر دیتے ہیں. جس طرح آپ پھل سے جوس بنا لیتے ہیں، جس طرح یو ٹرن واٹر انٹو آئس، جس طرح یو ٹرن یا آپ نے پتہ یہ پانی کو سٹیم میں بدل لیتے ہیں. اب آپ کو پتہ پانی کا فنکشن اور ہے، آئس کا فرق فنکشن اور ہے، اور سٹیم کا اور ہے. آپ کو پتہ سٹیم جب ہوتی ہے تو وہ برتن کو ہلاتی ہے، کسی سے آپ کا سٹیم انجن ایجاد ہوا. ایگزیکٹلی اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے جس آدمی نے توبہ کر لی، میری صفت رحیمیت اتنے جوش میں آتی ہے کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. فَأُولَٰئِکَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. 19ویں پارے فرمایا سورہ فرقان میں کہ ان کی نیکیاں بنا دیتا ہوں وہ برائیاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے صدقے دل سے توبہ کی ہے. تو لہٰذا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمارے گناہ کم ہونے چاہیے اور نیکیاں وہ زیادہ ہونی چاہیے. ہمارے جو ورچیوز ہیں دے مسٹ آؤٹ اسکور آر وائسز، ہمارے گناہوں کو آؤٹ اسکور کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میچ میں کیا ہوتا ہے؟ بڑی سمپل ایگزامپل ہے، آپ نے 350 اسکور کیا، کیا دوسری ٹیم اسکور نہیں کرتی ہے؟ اور آپ کا فرق آتا ہے اینڈ میں کہ 20 سے وہ جیت گئی، 30 سے وہ جیت گئی، یا 2 اسکور سے ہی جیت گئی. لیکن جیت کس کے ذمہ آتی ہے؟ جو آؤٹ اسکور کر جاتی ہے. جیسے آپ نے 200 کیا، اس نے 198 بھی کیا تو وہ ہار گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے کہ تم نے آؤٹ اسکور کرنا ہے، نیکیاں تمہاری زیادہ ہوں، برائیاں تمہاری کم ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم سے برائیاں نہ ہو، جان بوجھ کے نہیں کرنا. اور پھر یتوبون عن قریب، مجھ سے توبہ کر لینا فوراً تو میں اس کو معاف کر دوں. آگے مالک یوم الدین،
اس کی اہمیت کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کے بغیر دنیا میں سکون نہیں ہوتا. ایگری کرتے ہیں جی آپ؟ ایک ایسا دن ہو, آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ساری عمر زیادتی کی, ظلم کیا میرے ساتھ, اس کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, فوت ہو گیا. آپ بتائیے, عقل تقاضا کرتی ہے نا کہ اس کا کوئی ایسا دن ہو جس دن اس کی ججمنٹ ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ مظلوم پیچھے بیٹھے رہ گئے اور ظالم فوت ہو گیا, اس کو سزا دینے والا کوئی نہیں ہے. دوسرا, قرآن مجید کی دوسری آیت سے, اگر ایک آدمی 100 آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے, مرڈرز 100%, آپ کی عدالت کے کٹہرے میں آ جاتے ہیں, آپ اس کو کیا سزا دے سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ پھانسی. وہ تو ایک آدمی کے لیے ہو گئی. بتائیے دوسرے آدمی کی جس دوسرے آدمی کو اس نے قتل کیا ہے, اس کی سزا کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں نہ کر سکتے. وہ تو پھر اس کا ویسے ہی رہ گیا. پھر سمجھ لیں 100 آدمی متاثر ہوئے ایک آدمی سے, اس نے اس کے باپ کو مار دیا, اس کے بیٹے کو مار دیا, اس کو مار دیا. آپ نے اس کے باپ کے مارنے میں اس کو ایک دفعہ موت کی سزا دے دی. ایک دفعہ موت کی سزا پانے کے بعد آپ اس کو دوبارہ موت کی سزا تو دے ہی نہیں سکتے. تو بتائیے جو 99 آدمی اپنا پرچہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ سے انصاف کے مطالبے کہ ہماری بھی سزا اس کو دی جائے, تو آپ نہیں دے سکتے اس کو. تو عقلی طور پہ یہ بات تسلیم کرنی پڑتی, فار دوز 99% there must be one day جس دن وہ آدمی بار بار. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جلدوں کا ذکر کیا, اور اس آیت کو پڑھ کر بڑے لوگ مسلمان ہوئے, بڑے سائنسدان. کلما ناضج جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, کہ جب آدمی قیامت والا دن ایک آدمی کی سزا بھگت کے فارغ ہوگا تو ہم اس کی کھال کو تبدیل کر دیں گے, اس کی اسکن کو بدل دیں گے, نئی اسکن بنا دیں گے. اور نئی اسکن بنانا دنیا میں ممکن نہیں ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے, آپ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, کہ ریسیپٹرز آف پین ریسیپٹرز آپ کی اسکن کے اندر, اسکن کی ڈیپ نہیں ہے. یہاں آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, جانوروں کو صرف چھری کی تکلیف ہوتی ہے, جو باہر والے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو لہٰذا مالک یوم الدین کا مطلب ہے کہ جس نے پوری کائنات کا جو رب ہے, جو رحمان ہے, جو رحیم ہے, وہ خالی ہندوؤں کی طرح, آپ کو پتہ ہے ہندوؤں میں 3 دیوتا ہیں, برہما, وشنو اور شیوا. برہما کے بارے میں ان کا کہتا ہے ہی از دا کریٹر. اچھا, انسانی فطرت کیا ہے؟ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب آپ کا کام اس سے نکل جاتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ نہیں ملتے. آپ میرا تو کام ہو گیا. ایسے ہی ہے جی, جیسے میٹرک کے ٹیچر آپ کے, ہمیں آپ نہیں کبھی ملے ہوں گے, آپ 8ویں کے 5ویں کے نہیں نہ ملے. آپ کس سے ملتے ہیں؟ جس سے آپ کو کام ہو. اب ہندو کہتے ہیں جی برہما از دا کریٹر, تو برہما نے ہمیں کریٹ کر دیا, برہما نے ہمارے کان بنا دیے, ناک بنا دی, لہٰذا اب اس کا کام ختم. تو وی ول ناٹ ورشپ برہما. اس لیے پورے ہندوستان میں صرف ایک مندر ہے برہما کا, بس صرف ایک مندر. اب ان کا زیادہ کام کس سے ہے؟ وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں وشنو کی. جی وہ بالکل ایگزیکٹلی آپ نے پڑھا ہوا ہے ماشاء اللہ. وشنو مینس وہ جو پریزرویٹر ہے, یعنی کہ وہ لوگوں کو چیزیں پرووائڈ کرتا ہے, پرورش کرواتا ہے, ان کی چیزیں دیتا ہے, اور ان کا سسٹینر ہے. سب سے زیادہ ہوتی شیوا کی. شیوا از دا گاڈ آف ڈسٹرکشن, نفع اور نقصان کا مالک ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمان بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں, میں نے پیدا بھی کیا, اور قیامت والے دن کرسی انصاف پر میں ہی بیٹھوں گا. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے ہمارا جو خالق ہے وہ خلقت کے بعد فارغ نہیں ہو گیا, بلکہ وہ خلقت کے بعد سارے کام وہی کر رہا ہے. نفع کا مالک بھی ہے, نقصان کا مالک بھی ہے, آپ کی سانسوں کا مالک بھی ہے. اور آپ کو پتا ہے ان شارٹ, ختم کرتے ہوئے 2 منٹ رہ گئے, وہ یہ ہے کہ I just ask one question. آپ کو ایک MCQ دیا جاتا ہے, اس کی آپشن ہوتی ہیں 4 یا 5. آپ بتائیے جتنی آپشن زیادہ ہوں گی آپ زیادہ پھنس جائیں گے. کیا بڑی بڑی بریک ہوتی ہیں. 14 اگست, 14 ستمبر, 7:35 پر, 34 منٹ پر, 33 منٹ پر, 31 منٹ پر, آپ کو پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو وائی ناٹ, اگر ایک ہی آپشن ہو, اگر کوشچن ہو اس کی آپشن ہی ایک ہو, تو کیا خیال ہے؟ 100%. اس کا مطلب اللہ ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی آپشن دی نہیں ہمیں. وہی نفع کا مالک, وہی نقصان کا مالک. ہمارے ساتھ وہ لسٹ نہیں ہے MCQs کی کہ میں وہ نفع کے لیے اس کو چوز کروں, اچھا کون سا چوز کیا جائے گا, اچھا نقصان کے لیے کون سا چوز کیا جائے گا. آؤٹ آف دی پینتھیون 33 کروڑ خدا ہے یہ ہندوؤں کے. میں نے سارا پڑھا ہوا ہے, اس لیے آپ کو میں تھوڑا سا گائڈ. تو آپ 33 کروڑ آپشنز ہو, آبویسلی بندے سے غلطی ہو جائے گی, اور اس سے غلطی نہیں ہوگی جو آپشن ہی ہے. تو یہ ہے مالک یوم الدین, آخرت کا جو مالک ہے. دنیا میں اس کی عبادت کی جائے گی, اسی کی بات تسلیم کی جائے گی, اور اسی کو مانا جائے گا. اب ٹائم آپ کو ہو گیا, آج ذرا تھوڑا سا لیٹ اب شروع ہوئے. اینی کوشچن یہ کل انشاءاللہ اس کو نا
کہتے ہو سکتا ہے یہ ایک صحیح مذہب ہو, وہ بگڑ گئی ہو اس کی صورتحال جیسے باقی مذاہب کا ہوا. شیوا کو اس نے کہا ہو سکتا ہے جبرائیل علیہ السلام جو محمد سے بات کرتے تھے جب وہ نافرمانی کرتے تھے. برہما نے کہا ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ایک خدا یعنی کہ اصل جو فرشتے تیرا وہ اللہ تعالیٰ اور باقی یہ نبیاء اور نیک لوگ ہوں جن کے انہوں نے نام رکھے. اصل میں جس طرح قرآن میں اشارہ کرتا ہے نا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, ہر امت میں ایک نذیر بھیجا. پھر دوسری بات ہے جب آپ مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں نا, چاہے وہ ویدا ہو ان کی ریگ وید ہے, یجر وید ہے, سام وید ہے, تھر وید ہے, وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس میں تو بار بار ملتا ہے. اور یہ جو وشنو ہے نا, وشنو والا, یہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے, عطیہ پرکاش کی کتاب میں موجود ہے, پروفٹ محمد ان دا اسکرپچر آف ہندوز. اس کے اندر وضاحت موجود ہے کہ یہ جو کالکی اوتار ہے نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو آپ کی ریسرچ ہے میں بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو, کیونکہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں میں, آپ جانتے ہیں مسلمانوں میں کئی چیزیں ہمارے نئے عقائد اندر پیدا ہو چکے ہوئے کہ نہیں, مسلمانوں میں کئی نئے عقائد پیدا ہو چکے. اس کا یہ مطلب نہیں وہ ایگزسٹ کرتے, اس طرح ہندوؤں میں کئی عقائد پیدا ہو رہے, اس کا یہ نہیں وہ پیچھے ایگزسٹ کرتے, میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وشنو کے اوتار ہوتے ہیں, 10 اوتار مشہور ہے اس کی, کہ وشنو آتا ہے شکل تبدیل کر کے دنیا میں تاکہ لوگوں کو دوبارہ آن ٹریک لے کر آئے. اور جو شیوا ہے اس کی بیوی کا نام آپ کو بتاؤ, وہ شیوا کی بیوی کا نام کالی دیوی, اس کو درگا بھی کہتے ہیں, اس کو کالی بھی کہتے ہیں, اور اس کو بھوانی بھی کہتے ہیں. یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اس کی طبیعت کے لحاظ سے. اگر وہ خوش ہو, اگر متوالی والی ہو تو اس کو درگا کہہ دیا جاتا ہے, اگر وہ خون پینے کے لیے آئے تو اس کو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کیا نام, کالی کہہ دیتے ہیں. تو یہ اس کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں. آیت ہماری ختم ہوئی مالک یوم الدین پر, کہ اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت والے دن جو یہاں پر چیزیں سمجھ لیں مکمل نہیں ہوں گی یا تشنا رہ جائیں گی, وہ قیامت والے دن کھول دی جائیں گی, جو میرے اور آپ کے راز میں کھول دیے گئے. ہاں جی, اس کا جو بیسیکلی جو ہندوازم ہے نا, تو بحث آگے نکل جائے گی انشاءاللہ, پھر کریں گے بھائی. ان شارٹ ہے کہ ہندوازم جو ہے نا وہ بیسیکلی, یا جتنے بھی دوسرے ازمز ہیں نا, وہ زیادہ تر فزیکل چیزوں سے انہوں نے خوف محسوس کیا ہے. جیسے آپ کو دیکھا نا تو آگ سے ڈرنا شروع ہو گئے, اس طرح ہی انہوں نے سانپ کو دیکھا, سانپ سے ڈرنا شروع ہو گئے. تو فزیکل چیزوں کے ڈر اور خوف نے, پھر بعض لوگوں کی گڈ ڈیڈز نے ان کو ٹاپ پہ لے گئے, بعض لوگوں کی بیڈ ڈیڈز ان کے لیے وہ جسے کہتے ہیں ولنز بن گئے. اب ہیروز اور ولنز آہستہ آہستہ کنورٹ ہوتے ہوتے ایک دیوتا کی شکل اختیار کر گیا کہ یہ نفع پہنچ جاتا ہے, دوسرا نقصان, یہ نقصان پہنچ جاتا ہے. اسی سے پھر آپ کو پتا فلم اور ڈرامہ بھی شروع, ہر فلم میں ایک ہیرو ہوتا ہے اور ایک ولن ہوتا ہے. یہ چیزیں وہ ہے زیادہ تر شخصیت پرستی, اور اس کو کہتے ہیں آپ ظاہر پرستی کی وجہ سے اکثر مذاہب شروع ہوئے. یہ اور بھی کوشچن دوبارہ جزاک اللہ خیر. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن ہے, سر آپ نے بتایا تھا ابھی کہ جنت میں جانے والے وہ جو 4 لوگ ہیں, ایک تو نبی, شہید اور صالحین, 4th ون کون سے تھے سر؟ من النبیین والصدیقین, صدیق, سورہ نساء آیت نمبر 69. تھینک یو سر. انشاءاللہ کل, آج آپ کوئی اور کوشچن کسی اسٹوڈنٹ کا؟ چلیں انشاءاللہ کل اب نا, یعنی کہ نیکسٹ ویک ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم وسلمکم واسعدکم اللہ ومن تحبون فی الدارین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.